9वां पारा सूर्य आराफ पारे का 6ठा रुकू है और सूरत का 16वां रुकू चल रहा है। तस्करा था ऊपर की आयतों में कि अल्लाह ने तुमको नजात दिया फिरऔन के अजाब से, तुम्हारे बच्चों को वो जिंदा रखता, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता और बच्चों को कत्ल कर डालता। तुम्हारे वास्ते इसमें बड़ी अजीम आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने इसके बाद कि दुश्मन हलाक हो चुका है, बनी इसराइल अब बेफिक्र हो गए हैं। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ अहकामात की हाजत है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी का लाहे अमल, शब व रोज कैसे गुजारें, क्या करें और क्या ना करें, अपने रब की बंदगी किस तरह अदा करें, इसके लिए अल्लाह ने तौरात देने का वादा फरमाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर मोतकिफ होने का हुक्म दिया। 30 रातों में दिन में रोजा और रात में भी रोजा। हमारे रोजों की तरह नहीं है कि रात में जितना चाहे खा लें। ये 30 रातें ऐसी गुजरी कि रोजा दिन में भी और रात में भी। 30 रातें रोजे के साथ जब गुजर गईं तो अल्लाह ने 10 का इजाफा कर दिया और कहा 40 रातें इस तरह गुजर गईं तो अल्लाह ने तौरात अता फरमाया। इस आयत का यही मजमून है। कुरान करीम में जब आप तिलावत करेंगे तो यहां तो आपको 30 रातों का लफ्ज है, सलासीना लैला, 30 रातें। और दूसरी आयतें जब मिलेंगी आपको और वहां 40 लैला आएगा, 40 रातें। तो तरतीब यह है कि पहले 30 रातें फिर 10 का इजाफा किया और 40 हो गई। सवाल यह है कि एकदम 40 के बजाय पहले 10 का हुक्म दिया या 30 का हुक्म दिया फिर 10 का इजाफा किया, एक साथ 40 का हुक्म क्यों नहीं दिया? उसमें क्या हिकमत है? तदरीज इसी का नाम है। अल्लाह ताला ने कायनात को 6 दिन में पैदा किया, जबकि कुन कहकर पैदा करने पर वो कादिर हैं। लफ्ज कुन से जो कायनात पैदा कर सकते हैं वो रब 6 दिन में कायनात को बनाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? तदरीज सिखाना है, उजरत से दूर रखना है। किसी भी काम में तदब्बुर, गौर व फिक्र और असबाब के इख्तियार करने में सोच समझ का इस्तेमाल करना लाजिम है। यहां से हमें हुक्म मिलता है। एक साथ अगर 40 का हुक्म मिल जाता तो शायद बार महसूस होता। पहले 30 का फिर 10 का इजाफा करके 40 पूरा कर दिया। यह बतदरीज है कि आदमी कर जाता है। किसी काम के अंदर तसहील यानी आसानी पैदा करना यह मतलूब है। बाज लोगों ने यहां अजीब नुक्ता बयान किया है कि जब हजरत मूसा खिजर के पास मिलने गए, सूरह कहफ में तफसील आएगी, साथ में यूशा भी, यूशा इब्न नून भी साथ में थे। चलते चलते एक जगह पहुंचते कहते हैं आतिना गदाना, नाश्ता तो लाओ, भूख लगी है। आतिना गदाना लक़द लकीना मिन सफरिना हादा नसवा, हमको भूख लग गई, थकन लग गई, खाना लाओ। एक दिन भी चलते चलते बिला खाए हुए नहीं गुजरा, पहले ही दिन में नाश्ता और खाने की तलब जाहिर फरमाया। उसी सफर में आगे जाके जिक्र है कि गांव वालों से जियाफत तलब किया और गांव वालों ने खिलाने से इनकार किया। उनकी दीवार खिजर ने सीधा कर दिया तो आपको गुस्सा आया कि इनसे मेहनताना तलब करना चाहिए था। सूरह कहफ ही में वाकया ये भी आएगा। बताना यह है कि एक दिन की भूख और 2 दिन की भूख महसूस हो गई और यहां 30 रातें और 30 दिन रोजे के साथ गुजर गए और 10 का इजाफा करके 40 पूरे कर दिए, लेकिन न भूख है न प्यास है। किस चीज का करिश्मा है? लिखते हैं शारहीन कि वहां मखलूक के साथ एक मखलूक की तलाश में गए थे
اور یہاں اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے خالق کے بلانے پر خالق کی ملاقات میں لگے ہیں، تو شوق اشتیاق اتنا غالب ہے کہ یہ دن کیسے رات کیسے گزر جائے اور ملاقات ہو کر پیغام مل جائے، اس شوق اور دھن میں 40 راتوں کا احساس نہیں ہوا۔ شوق کا غلبہ جب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اور بھی مسائل یہاں سے لیے گئے ہیں، پہلے الفاظ حل کر لیں۔ وَوَعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا۔ اگر یہ زبر کے ساتھ ہوتا وعدنا، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، لیکن وعدنا واو پر کھڑی زبر لگانے سے کیا ہوا؟ ہم دونوں کا معاہدہ ہوا، یعنی ہم نے ایک وقت مقرر کیا، انہوں نے اس کو مان لیا، ایک وقت طے ہوا ہمارے ان کے بیچ میں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلہ، 30 کے معنی 30 اور لیلہ کے معنی رات، 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اس کو پورا کیا بِعَشْرٍ، 10 کو اور ساتھ جوڑ کر۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پورا مکمل ہو گئی آپ کے رب کی میقات، 40 مکمل ہو گئی۔ کتنی مکمل ہو گئی؟ 40 لیلہ، 40 راتیں۔ آپ غور سے دیکھیے، لیلہ کا ذکر 2 دفعہ آیا، یوم کا ذکر نہیں آیا۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور لیلہ کے معنی رات۔ 30 لیلہ، 40 لیلہ، 40 رات، 30 رات، راتوں کا ذکر آ رہا ہے، دن کا ذکر نہیں آ رہا۔ اس جیسی اور بھی آیتیں ملیں گی آپ کو، جس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام کے اندر دن تابع ہے رات کے۔ جب چاند دیکھتے ہیں تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتا ہے، اور چاند دکھائی دیتا ہے دن ڈوبنے کے بعد رات کے شروع میں۔ تو اسلامی تاریخ کا آغاز رات سے شروع ہوتا ہے، تو رات مقدم ہوتی ہے، دن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مناسک رکھے گئے ہیں سب چاند سے رکھے گئے ہیں، چاہے وہ حج کرنا ہو، رمضان کے روزے رکھنا ہو، ذی الحجہ کے فضائل حاصل کرنا ہو، کتنے بھی مسائل ہوں گے شرعی طور پر، سب کے سب چاند سے متعلق ہیں، اور ان کا ظہور رات میں ہوتا ہے، رات سے آغاز ہوتا ہے، دن ان کے تابع ہوتا ہے۔ البتہ شمسی مہینہ سورج سے حسابات کے حد تک اس کی گنجائش رکھا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے عربی مہینوں سے حساب کتاب رکھنا باعث برکت ہے، یہاں سے معلوم ہوا۔ تو 30 راتیں اور 40 راتیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلۃ، 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس کو پورا کیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس مکمل ہو گئی آپ کے رب کی میقات یعنی مدت 40 لیلہ، 40 راتیں۔ بہت سے شارحین نے یہ مدت کو پوچھا ہے، یہ رب کی متعینہ مدت 40 کیوں تھی؟ کوئی 40 میں خاص حکمت ہے؟ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ تنہائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی غیر کا تصور دل میں نہ آئے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اظہار سے پہلے یہی کرتے تھے کہ راتوں میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی حکم تھا۔ تعبد اللیالی، کئی راتیں گزر جاتی تھی، اور وہ غار حرا کا پہاڑ، اس کی اونچائی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی ساتھ لے کر چلنے کی، لیکن جو لوگ صبح جاتے ہیں 10 بجے وہ شام میں 4 بجے آتے ہیں، اتنی بلندی ہے اس میں، اور اس میں ایک ہی آدمی کی گنجائش ہے،
کہ وہ ایک آدمی گیا 2 رکعت نماز پڑھ لیا، باقی لوگ باہر، جب تک وہ باہر نہ آ جائے دوسرا وہاں جا نہیں سکتا۔ اس تنہائی کے عالم میں اتنے اوپر جہاں کسی کی آہٹ بھی نہ آ سکتی ہو، اللہ کے نبی اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ کتنی راتیں متوجہ رہے؟ کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ ہاں 40 راتیں ہیں، لیکن اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر رات دن روزہ رکھوا کر 40 دن پورا کرنے کے بعد اب تورات کے نسخے دیے، ایسے ہی کوہ ہرا کے اندر، غار ہرا کے اندر نبی پاک کو راتوں رات مراقبے میں رکھ کر ساری کائنات سے کٹ کر ستو بس مختصر غذا، جب بہت زیادہ بے چینی ہو جائے کئی دن کے بعد تو ستو گھول کر چاٹ لیا کرتے تھے۔ گویا دنیا کی لذت، دنیا والوں کی قربت، دنیا والوں کی طرف رغبت، یہ تمام چیزوں سے بے نیاز یکسو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جب لگ گئے تو سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ایسے یہاں بھی 40 راتیں مکمل ہو گئیں تو کوہ طور پر اللہ نے تورات کو دینے کا فیصلہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہو یا تورات ہو یا اللہ کا پیغام ہو، جب تک بندہ اللہ کی طرف طالب و محتاج ہو کر متوجہ نہیں ہوتا، عطا نہیں ہوتی۔ ہم نے گزشتہ ہفتے میں یہی عرض کیا تھا کہ آپ بھی قرآن کریم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طلب کا اظہار کرو، سارے کام کاج کو چھوڑو، دنیا کی آلائشوں کو 1-2 گھنٹے کے واسطے قربان کرو، تب یہ قرآن کریم کا علم آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ یہ قرآن کا علم کیا ہے؟ اللہ کی قربت ہے، یہ ذریعہ قربت ہے، اس کے بغیر قربت نہیں ملتی۔ اور جب لوگ قرآن سے واقف ہو گئے تو اپنے مشاغل کو چھوڑ بیٹھے۔ بعض شاعروں کا قول ملتا ہے، ان سے کہا گیا کہ تم نے شاعری کو چھوڑ دیا، فرمایا قرآن کے بعد کیا شاعری کریں؟ قرآن کریم کے بعد کوئی مشغلہ نہیں رہا علمی طور پر، اس میں انہماک کی مشغلہ ہے، اس میں اتنا اشتغال ہو کہ لذت آئے۔ جیسے آپ کھانے کی پینے کی لذتوں سے واقف ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کی لذت سے جب تک واقف نہ ہوں گے بخدا اس کے راز نہیں کھلیں گے۔ لذت ہے اس کی، اگر کسی چیز کی لذت ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ انکار کر دیں۔ لذت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایک آیت میں ساری رات کیسے کھڑے رہتے تھے؟ صرف ایک آیت میں ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اسی ایک آیت کو رات بھر پڑھتے رہے، گزر گئی۔ لذت سجدے میں ہے، لذت رکوع میں ہے، لذت تسبیح میں ہے، لذت ایک آیت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ ان کے سامنے ہے۔ اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا اور آپ سے زیادہ بہتر سجدہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس قربت میں لذت آتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ 40 راتیں جب مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اسرائیلی روایتوں سے ثابت ہیں کہ 10 راتوں کا اضافہ کیوں کیا، 30 پر قناعت کیوں نہیں کیا، مگر ان روایتوں سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ جو الفاظ صاف صاف قرآن سے آئے ہیں کہ 30 راتیں جب مکمل ہو گئیں تو اللہ نے کہا تھوڑا اور قربت میں رہو۔ جیسے حضرت شعیب جو حضرت موسیٰ کے سسر ہیں، جن کا ذکر آئے گا سورہ قصص میں انشاءاللہ، بحث آ چکی ہے، 8 سال بکریاں چروانے کے بعد کہا 2 سال اور رہو، کہاں جاتے ہو؟ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، جب آدمی 1 دن 2 دن 4 دن ٹھہر جاتا ہے، جانے لگتا ہے تو تھوڑا اور ٹھہرو بولتے، ذرا رک کے جاؤ، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے جاتا ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا اور باتیں کریں گے ابھی۔ یہ انسیت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت شعیب نے 8 سال بکریاں چرانے کے بعد خواہش پر رک گئے، 2 سال پورے کر دیے، 10 سال پورے کیے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے
یہ انہماک کا ہے کہ تھوڑا اور ٹھہرو۔ 40 کا عدد اور بھی استعمال ہوا حدیثوں میں، آیتوں میں۔ میں کسی خاص چیز کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف آیتیں حدیثیں ہی سنانا چاہتا ہوں۔ سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں جب آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے اور وہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ عقل کی پختگی کا معیار 40 سال ہے۔ سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15۔ 40 سال ہر نبی کی عمر ہونے کے بعد نبوت کا اظہار کیا اللہ نے۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے ماحول میں ہیں، 40 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں بتوں کی پرستش ہوتی رہی، لیکن نبی اس وقت سے نبی ہیں جب آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے، لیکن نبوت کا اظہار نہیں کرایا۔ جب 40 سال کی عمر مکمل ہو گئی تو کوہ ہرا کے اندر 5 آیتیں دے کر نبوت کا اظہار کروایا۔ اب کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اب خدیجہ ایمان لاتی ہیں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، جب تک اظہار نہیں کروایا۔ بیت اللہ میں بتوں کی پرستش کو برداشت کیا، مگر نبی سے نبوت کا اظہار نہیں کروایا۔ 40 سال کا انتظار تھا، تو 40 سال ہر نبی کی عمر ہوئی ہے تو نبوت ان کو عطا کی گئی ہے، سوائے ایک نبی کے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، بطور معجزہ کے ماں کی گود میں کہتے ہیں انا عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اپنی ماں کی براءت کو ثابت کرنے کے واسطے کہتے ہیں وہ۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو عیسیٰ کو؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مریم کو؟ مریم میری ماں ہیں، اس پر تہمت مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، کتاب دیا ہے مجھے۔ آج معاشرے کے اندر سوچ کر دیکھو، عیسائیوں کے ماننے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کی ماں یعنی عیسیٰ کی ماں مریم اور عیسیٰ پر تہمت لگانے والے سب سے پہلے یہودی ہیں، اور آج یہ بیوقوف انہی کو دوست سمجھ رہے ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ مریم کی عفت کے ہم قائل ہیں، عیسیٰ کی عصمت کے ہم قائل ہیں، ان کے نام کو ادب کے ساتھ ہم لینے والے ہیں۔ جن سے یہ دوستیاں کرتے ہیں وہ اس کو زانیہ کا بیٹا کہتے ہیں، کتابوں میں ان کو لکھا ہوا ہے، مگر ان کی حماقت کا یہ آشکارا دیکھ لو کہ یہ ان سے ہی دوستی کر رہے ہیں۔ ان کے نبی پر، نبی کی ماں پہ جو الزام لگانے والے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں تو باپ کہاں ہیں؟ جواب دیا رب کریم نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تمہارے باپ بھی تو آدم ہیں، تمہاری ماں تو حوا ہیں۔ تم سے پوچھتا ہوں کہ آدم کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا جواب دیں گے تم؟ اگر رب کریم طاقت رکھتا ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو تعجب کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ تو قرآن نے تحفظ کیا ہے ان کی عصمت کا، لیکن ان نادانوں نے دشمنی تو کس سے کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے سامنے عفت پیش کرتے ہیں، یہ نادان دوست ہیں۔ تو 40 کا عدد بہت پختگی کو بتاتا ہے۔ جب آدمی کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو دعا میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سورہ مومنون پارہ 18 پہلے ہی رکوع میں 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیتوں کی ترتیب بیان کیا قرآن کریم نے کہ پہلے یہ سلالہ ہوتا ہے، پانی کا ایک رقیق حصہ، اور اس کے بعد میں یہ گوشت کی بوتی ہوتا، پھر لوتھڑا جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اوپر سے اس کے چمڑا چڑھایا جاتا ہے، اور اس تبدیلی کو بیان کیا ہے اللہ نے 40 کے فرق سے، یعنی ہر 40 دن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد یہ مضغہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد یہ علقہ ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو آج سائنس نے بھی تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے۔
تو 40 دن میں انسان کے تغیر کا اللہ نے فرق رکھا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک کے اندر، جو 40 دن کی نماز با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا۔ 40 دن کے اندر یہ قوت رکھا ہے اللہ نے۔ ایک کتاب آئی ہے رحمت کے خزانے، اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 40 کا عدد آپ نے اس پر سنا ہوگا، جو مدینہ جاتے ہیں، اگر کوئی 8 دن تک پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں تو وہ نفاق سے بری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ 8 پنجے 40 ہوتا ہے، 8 دن میں ہر دن کی 5 نماز کتنی ہوتی ہے؟ 40 نمازیں۔ ان 40 نمازوں کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا نام لکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور نفاق سے بری ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حدیث وہی کے لیے خاص رکھتی ہے، اور بعض نے کہا 40 دن کی پابندی کہیں بھی کر لو تکبیر اولا کے ساتھ تو اللہ نفاق سے بری کر دے گا۔ اس کے ثبوت میں 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ابو ذر غفاری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی کے ایمان کی، میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی کے ایمان کی جو 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی آبادی ان سے ہی ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ مومن ہے، اس آیت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس کے ایمان کی قسم کھا سکتا ہوں۔ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو 40 دن کا عدد، یہ وہ حکمتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بکھری ہوئی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ تجربہ کار جو لکھتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، وہ اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ الگ مسائل ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ 40 دن کا عدد اللہ نے پورا کروایا، تورات عطا فرما دیا۔ ادھر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ چلے ہیں اللہ کے پاس وعدہ پورا کرنے کے لیے، اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری نیابت کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی اتباع نہ کرنا، یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ الفاظ قرآن کریم کے دیکھیں، وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی سے، کون سے بھائی؟ ہارون، ہارون سے، اخلفنی، ہارون اخلفنی، ہارون سے کیا کہتے ہیں؟ میرے تم خلافت کرو، میری نیابت کرو، فی قومی، میری قوم کے اندر رہ کر میرا کام انتظام تم سنبھال لو، وہ اصلح، اور اصلاح کرو، یعنی کس کی اصلاح کرنا ہے؟ مفعول یہاں پوشیدہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ قوم میں انتظام کرنا ہے تو قوم کی اصلاح مراد ہے۔ یہاں سے فقہا نے اخذ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں پر جائے تو اپنے سارے انتظامات کسی کے حوالے کر کے جائے تاکہ بد نظمی نہ ہو۔ کوئی بھی شخص جس کام پر لگا ہوا ہو اپنے کام کو چھوڑ کر جانے سے پہلے اس کا انتظام کرے تاکہ بد نظمی نہ ہونے پائے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنی قوم کو یوں ہی چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے حوالے کر دیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مت اتباع کرنا مفسدین کے راستے کی، ان کی رائے نہیں ماننا بلکہ ان پر اپنی رائے کو رکھنا۔ 2 رخ ہوتے ہیں، دیکھو، ایک ہے قوم کا نظریہ جو آبائی چلا آ رہا ہے، رسم و رواج، اس کی جکڑ بندیاں، اور ایک یہ ہے اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پیش کرتا ہے، دونوں کا تصادم ہوتا ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ ہماری بات مانی جائے اور مصلح چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کا بگاڑ ختم کر دیا جائے۔ جیسے آج کی کشمکش ہے، ہزاروں مسلمان قرآن اور حدیث اور سنت سے ہٹ کر من چاہی حیات گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن بڑے مصلحین چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، تصادم بھی ہوتا ہے اس میں۔ یہی کشمکش آتی آئی، شروع سے آ رہی ہے کہ جو مصلحین ہیں وہ اصلاح کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہی ہارون ہیں، کہتے ہیں آپ غصہ مت کرو کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا، مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دے گی۔ جس کی فکر میں لگے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے،
نادان قوم قتل کرنا چاہتی ہے، اپنے مسئلے کو نہیں پہچان سکتی، کیونکہ آدمی کی عقل محدود ہے، وہ برائی کو اچھائی کو برا سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کشمکش کے ساتھ گزارا، 40 دن گزر گئے، لمبی مدت نہیں تھی۔ قوم نے کہا 30 دن کا وعدہ کیا تھا، نہیں آئے، 40 دن گزر گئے، لگتا ہے راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، کہیں چلے گئے، اب کوئی دوسرا قائد تلاش کر لو۔ یہ ہے بے صبری کا حال، 10 دن تک انتظار نہ کر سکے اور کہنے لگے فنسی موسیٰ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے۔ یہ تمہارا معبود ہے، الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے جو بشرا بنایا گیا ہے، موسیٰ راستہ بھول گئے، کہیں اور چلے گئے۔ اس عجلت میں غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، پرانے اپنے رہبر کو چھوڑ دیا، نئے کی تلاش شروع کر لیا، پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ تو تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا چاہیے ہر چیز کو۔ ادھر یہ ہو رہا ہے کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، ادھر اللہ سے ہم کلام ہے۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ اپنے میقات پر یعنی اپنے وقت موعود پر تشریف لے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے۔ کلام منطقی بحث سے یہاں بھی، کلام تو زبان کے ہلنے کے بعد آواز جو نکلتی ہے، اس کلمہ کے مجموعے کا نام کلام ہے۔ اللہ زبان سے پاک ہیں، اللہ صوتی آلودگی سے پاک ہیں، کیسے کلام کیا؟ قاضی صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ نہ وہاں پر کوئی آواز تھی اور نہ کوئی وہاں پر زبان کی طرح آلہ تھا، انہوں نے براہ راست اللہ سے ہم کلام کیا۔ یہ شرف ان کو حاصل ہے، اسی واسطے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی آلہ نہیں ہے، براہ راست ان سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ کیسے کلام کیا ہے یہ ان کی شان کے مطابق ہے، بندہ کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ قَالَ، جب دیکھا کہ رب کریم بات کر رہے ہیں، مزہ لگ گیا، تو کہتے ہیں کہ اب دکھا بھی دو۔ بلا لیا، تنہائی میں روزہ رکھ لیا، قربت پیدا ہو گئی، روحانی قوت میں ٹھوس اضافہ ہو گیا، اب ہم کلامی کے بعد ہماری شوق میں اضافہ ہو گیا۔ دیدار میں نمائی، پرہیز میں کنی، بازار میں نمائی، دیدار میں نمائی، پرہیز میں کنی، اور دکھاتے بھی نہیں ہو، پرہیز بھی کرتے ہو، اور ہماری جو آتش ہے، ہماری جو آگ ہے عشق کی، اس کو تیز کر دیتے ہو، ہم اس میں بیتاب نظر آتے ہیں، ہم کو دکھا دیجئے آپ کیسے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بازار خیش آتش ماں تیز میں کنی، سعدی کہتے ہیں بازار خیش آتش ماں تیز میں کنی، دیدار میں نمائی، پرہیز میں کنی، دکھاتے بھی نہیں ہو، باتیں ہو رہی ہیں، دل میں اشتیاق بڑھتا جاتا ہے، ہم آپ کو دیکھنے کو بیتاب ہیں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، کہا اے میرے رب دکھا دیجئے مجھ کو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی ایک لفظ ہے، انظر کا نہیں ہے، انظر الیک، اس میں بڑا ادب ہے۔ کیسا؟ ہمارے یہاں کے جواب میں سناتا ہوں پہلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، آپ کے قریب جو آتا ہے وہ آپ کے سامنے با ادب آتا ہے، اسے آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے یا یہ آپ کا باغی ہے؟ کہتے ہیں جو محبت سے لبریز ہو کر آتا ہے اس کی نگاہیں پیروں پہ رہتی ہیں، اور جو گستاخی کے ارادے سے آتا ہے وہ چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں دو چار کر لیتا ہے، اسی سے ہم پکڑ لیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنکھیں ملانا سوء ادب ہے، سوء ادب ہے، اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات پر ہے۔ پتہ نہیں آپ نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔
सीता को रावण लेके चला गया जब, और रास्ते में सीता ने अपने जेवर फेंके चले गए, जब दोबारा उनसे पकड़कर पूछा गया, उनके भाई से पूछा गया, लक्ष्मण से, कि तुमने अपने भावच के जेवर को पहचाना नहीं पहचाना, ये तुम्हारे भावच के हैं जेवर? तो लक्ष्मण कहते हैं, बखुदा मैंने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा, चरण को देखा। उनके पास भी इसी वास्ते पर्दा है, घूंघट इसी वास्ते उनके पास भी है। चरण देखा है, कभी सर नहीं देखा है, वहां भी एहतराम का निगाह है। मगर हमारे पास लोग इसका एहसास नहीं करते हैं। कई मकामात ऐसे आते हैं, अदब किसका नाम है? अदब से ही इंसान के अंदर खूबियां पैदा होती हैं। अदब नहीं है तो इंसान नहीं बन सकता है। क्या कहते हैं? रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मुझे दिखा दो, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। नहीं फरमाया, देखिए जुमला क्या है, अंजुर इलैक, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूं, एक झलक देखना चाहता हूं। ये भी अदब है। आपको देखना, जिसको हम घूरना कहते हैं, ये गुस्ताखी में मुमताज होता है। हम आपकी तरफ देखना चाहते हैं, ये हद दर्जे में इश्तियाक का इजहार होता है अदब के साथ। अल्लाह जवाब देते हैं, काला लन तरानी, काला फरमाया, लन तरानी, लन हरगिज नहीं। लन जो दाखिल होता है फेले मुजारा पर, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो, हरगिज नहीं देख सकते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं देखा नहीं जा सकता हूं। अल्लाह अकबर, क्या नुदरत है आयत में। ये नहीं फरमाया रब्बे करीम ने मैं देखा नहीं जा सकता, यूं फरमाया लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जो आंखें हैं ये अल्लाह के दीदार की ताकत नहीं रखती हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं देखा नहीं जा सकता। इस वक्त इस आलम में तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन एक वक्त आएगा सारे मोमिन अल्लाह को देखेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उनमें बनाए। सारे मोमिन देखेंगे। सूरह क़यामा पारा 29, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। इस आयत पर सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल, महशर का मैदान, सारे इंसान आदम से लेकर ईदम जितने पैदा हुए सब खड़े होंगे, इतने हुजूम में अल्लाह को किस तरह देखेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तशबीह दी है? कहा 13वीं 14वीं 15वीं शब में बद्र कामिल और बद्र मुनीर, बद्रुद्दुजा, 14वीं रात का चांद कभी तुमने देखा है? फरमाया हां। कहा एक के देखने से किसी की मुज़ाहमत होती है? गांव वाला देखे, शहर वाला देखे, गरीब देखे, अमीर देखे, कहीं से देखे, हर देखने वाला कैसा देखता है? किसी के देखने का इस्तिहाम, मुज़ाहमत नहीं करता। क़यामत में रब्बे करीम को सब ऐसा ही देखेंगे। ये वजाहत का मतलब यह है देखा जा सकता है, लेकिन इस आलम में नहीं। बाज लोगों ने कहा है मेराज के मौके पर अल्लाह का दीदार हुआ कि नहीं हुआ? यहां तो कहा गया कि तुम मुझे देख नहीं सकते हो, वहां पर किस तरह देखा? उसका जवाब यही दिया है जनाब आयशा ने, हुआ नूरुन अन्ना युबसर, वो तो सरापा नूर है, कहां देखा जा सकता है। लेकिन जिस शाहीन ने कहा कि देखा, उन्होंने तावील ये की है कि वो दुनिया की बात नहीं है, वो तो सातों आसमान से ऊपर आलम आखिरत की बात है। इसलिए वहां का देखा जाना मुमकिन है। वहां तो हमारा ईमान है सब देखेंगे, वहां का देखा जाना मुमकिन है, लिहाजा वहां पर तौजीह नहीं कर सकते हैं आप। जनाब आयशा का मतलब दुनिया के लिहाज से था, हुआ नूरुन अन्ना युबसर, वो कहां देखा जा सकता है? सूरह अनाम में जो भाषा आई है, ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती। वह युदरिकुल अबसार, वो निगाहों का इदराक करता है। वो लतीफुल खबीर, वो बारीक बीन है, खबरदार है। उसका मतलब निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती हैं। इदराक के माने
چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر لینا، یہ نگاہوں کے بس کی بات نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہمیشہ کے واسطے اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ ادراک کے معنی احاطہ کر کے دیکھنا، اور ایک طرف دیکھنے کا نام انظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ اکبر، شفقت، رحمت، پیار، دیکھو کسی کو مایوس نہیں کیا رب کریم نے۔ لیکن قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے، لیکن انظر الی الجبل، دیکھو پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فإن استقر مکانہ، پس اگر تم مستقر پر یعنی اپنے مقام پر اس پہاڑ پر ڈٹے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اس کی قوت کو برداشت کر گئے، فسوف ترانی، تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ فسوف ترانی، عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ فإن استقر مکانہ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر اس پہاڑ کو دیکھنے کے وقت میں یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم مقام رہا اور تم بھی ہوش حواس میں رہے، تو سمجھ لو کہ تم نے مجھے دیکھ لیا، یا آئندہ تم مجھے دیکھ سکو گے، تسلی ہے۔ فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ جس پر تجلی ہماری پڑنے والی ہے، یہ پہاڑ ثابت رہا اور آپ وہاں پر ثابت قدم رہے، تو امید یہ کرو کہ تم مجھے دیکھ لو گے۔ فسوف ترانی، کیا امتحان ہے یہ۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے تجلی ڈالا، تجلی ربہ، ان کے رب نے تجلی ظاہر فرمایا، للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو تجلی نے اس پہاڑ کو کر دیا مدکوک، کوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور گر گئے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ صعقہ کے معنی بے ہوش ہونا، اور خرہ معنی گر پڑنا۔ براہ راست اللہ کو دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب پہاڑ پر تجلی سے یہ حال ہو گیا ہے۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حیدرآباد میں شاید جلوہ اسی سے بنا ہے۔ جلوہ کیا ہے؟ براہ راست دلہن کو دلہا نہیں دیکھتا، اس کو آئینے میں دکھایا جاتا ہے۔ تم آئینے میں دیکھو دلہن کو، یعنی آئینے کے توسط سے تم دیکھو، تجلی، جلوہ اسی سے بنا ہے۔ یہ براہ راست دکھانے سے شوق میں، رغبت میں، غایت اشتیاق میں، خوشی کے فرحت کی زیادتی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کا ہارٹ ختم ہو جاتا ہے، خوشی میں آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے توسط سے دیکھو، دیکھے جیسا ہو گیا، شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اب براہ راست دیکھو۔ تو تجلی کے معنی آتے ہیں جلوہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی کا عکس ڈالا، وہ کوہ طور جل گیا۔ لفظ یہاں پر کیا ہے؟ دکا۔ دکا دکو کے معنی کوٹ دیا جانا۔ پتہ نہیں پورا پہاڑ کوٹ دیا گیا یا سمت تجلی جس طرف تھی وہ حصہ کوٹ دیا گیا۔ ہمارے ایک بوڑھے شاگرد ہیں، شاگرد سماعت ایسے ہی کلام پاک سنانے والے، ان کی عمر 80 کے قریب ہے، وہ کوہ طور جا کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ جلا ہوا حصہ دیکھ کے آیا ہوں، پورا کوئلہ ہے، ابھی میرے پاس موجود ہے وہ حضرت۔ تو کہتے ہیں پورا کالا ہو گیا ہے، پہاڑ جل چکا ہے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، افاقہ جب افاقہ ہوا یعنی ہوش ٹھکانے آئے، قالا، تو پہلے بول زبان سے کیا نکلا؟ سبحانکا، آپ کی ذات پاک ہے، سبحانکا، آپ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، تبتو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف۔ کس بات کی توبہ؟ کہ میں نے ضد کیا آپ کو دیکھنے کی، اپنے سے زیادہ قوت کے باوجود میں نے جرأت کیا یہ سوال کرنے کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تبتو الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ وانا اول المؤمنین، تمام ایمان لانے والوں میں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ کس معنی میں؟
آپ کی تجلی اور آپ کا ظہور اور آپ کو نہ دیکھنے کی قوت، اس بات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں کہ ہم یقیناً کمزور ہیں، آپ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مومنین کو اللہ کتنی قوت دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ اس واسطے حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی قوت برداشت کو اللہ بڑھا دیں گے، آنکھوں کا وولٹیج نہیں بڑھائیں گے، پورا جسم بڑھا دیں گے۔ لمبائی 60 گز کی ہوگی، سوچ لو، ہاں کوئی بھی انسان اس سے چھوٹا نہیں رہے گا، 60 گز کی لمبائی ہوگی، اتنا طویل القامت ہوگا، اور 40 مردوں کی قوت ہوگی۔ بعض نے تو اور آگے بھی کہا ہے یہ قوت کیوں ہوگی؟ اسی حساب سے اللہ کی طرف دیکھنے کی طاقت بھی رکھی جائے گی۔ جس طریقے سے مومنوں کے واسطے یہ قوت ہے، جہنمیوں کی قوت بھی بڑھائی جائے گی۔ لکھا ہے کہ ایک داڑھ وحد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جب کوئی کافر بیٹھے گا تو طائف اور مکہ کے بیچ میں جتنا جگہ ہے ایک کافر سے بھر جائے گی۔ یہ جسامت، یہ دیول ڈال کیوں ہوگا؟ کیونکہ جہنم کی آگ برداشت کرنا ہے۔ تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ قوتوں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا، ان کا ایمان مقبول کیا اور مخاطب ہوئے۔ قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے لوگوں پر، یعنی تمام لوگوں پر آپ کو چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ برسالاتی و بکلامی، میری رسالت اور میرا کلام، ان دونوں کو پہنچانا ہے۔ رسالت کے معنی پیغام اور کلام کے معنی گفتگو۔ میں آپ سے گفتگو آتیتک، جو میں دے رہا ہوں اسے قبول کر لو، میرا عطیہ۔ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے، شکر گزاروں میں سے۔ یہاں رک کر سوچو، تورات دیا تو کیا کہا؟ قدردانوں میں سے ہو جاؤ، اس نعمت کی ناقدری مت کرو، شکر گزار ہو جاؤ۔ قرآن کریم اس سے بڑی نعمت ہے، یہ نبی کے توسط سے ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے۔ کیا ہم کو شاکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شکر گزار ہونے کے واسطے ہمیں نئے حکم کی ضرورت ہے؟ اب اللہ کی جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنا ہی بڑا شکریہ واجب ہوتا ہے۔ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، قدردانی کرو اس کتاب کی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں، الواح لوح کی جمع ہے، تختیاں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃً، نصیحت کی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دیا ہم نے۔ گویا تورات میں نصیحت، احکام ضروریہ، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، سب تفصیل لکھ دیا۔ فخذها بقوہ، فخذها بقوہ، اس کو پکڑ لو پوری قوت کے ساتھ۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ بھی لے لیں اس کے احسن احکامات کو۔ اس کا مطلب نہیں کہ اس میں کچھ احسن ہے کچھ غیر احسن ہے، اس کے سارے احکامات احسن ہیں، لیکن بندے پر لازم یہ ہے کہ اس کو تولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو قبول کر لے۔ آگے فرمایا سأریکم دار الفاسقین، ان قریب ہم تم کو دکھلائیں گے فاسقین کا مقام۔ یہ کون سا مقام ہے؟ شارحین کہتے ہیں اس سے مراد مصر ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد شام ہے، دو میں سے ایک متعین ہے۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب تم کو ہم دکھلائیں گے فاسقین کا مقام۔ اگر یہ ملک مصر ہے جہاں سے فرعون کو نکال کر غرق کر دیا گیا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہاں پر فسق و فجور رائج تھا، فرعونیت کا غلبہ تھا، یہی شہر اس کا مصداق ہوتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اس میں دل کے پھیرنے کا فیصلہ ہے۔ ان قریب میں پھیر دوں گا، سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض،
زمین میں جو تکبر کرتے ہیں میری آیتوں سے ناحق طریقے پر، کیا پھیر دوں گا؟ ان کے دل کو پھیر دوں گا، اتنا پھیر دوں گا کہ وہ ساری آیتیں دیکھ لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ساری آیتیں دیکھ لیں گے۔ یہیں سے معلوم ہوا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم اے اللہ ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، اللہم ثبت قلبی، اے اللہ میرے دل کو ثابت کر، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر۔ یہ ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب نبی ایسی دعا کرتے ہیں تو ہم مطمئن کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی دعا کرنے کی حاجت ہے۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ لیں ساری آیتیں، تمام نشانیاں ایک ایک کر کے وہ دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، نہیں ایمان لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر دیکھ لیں رشد و ہدایت کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو نہیں پکڑیں گے اس راستے کو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو پکڑ لیں گے اس راستے کو۔ یہ دل کے پھیرنے کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ دل کیوں پھیرا گیا؟ جواب ملا ذالک بانہم، یہ سب اس واسطے سزا ملی ان کو، یہ سب اس واسطے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کیا انہوں نے، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے وہ اس سے غافل۔ گویا آیتوں کی تکذیب کرنا، آیتوں سے غافل رہنا، یہ جرم ہے۔ کیسا جرم ہے؟ جو آیتوں سے غافل ہوگا اور آیتوں کی تکذیب کرے گا، وہ ایسا ہو جائے گا لاوبالی آدمی، کوئی پرواہ نہیں، حق ہے قبول نہیں، نشانیاں ہیں قبول نہیں، گمراہیوں میں بھٹک جائے گا۔ کیوں؟ گمراہیاں خواہشات کی تکمیل کرتی ہیں، اس واسطے بھٹک جائے گا۔ بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے فریج میں رکھنا پڑتا، اور سڑنے کے لیے چھوڑ دو کافی، خود بخود سڑ جاتا۔ تو گمراہی کے واسطے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ تو دو جرم ہے، ایک غفلت اور ایک آیتوں کی تکذیب، جس کی بنا پر نشانیاں پوری دیکھ لیں گے تب بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ دل پر زنگ لگتا ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ اب حیرت مت کرو، آپ اگر آپ کسی کو سمجھائیں، کوشش کریں، اللہ کا پیغام دکھائیں، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی غفلت، اس کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے۔ آپ دلوں کے اندر کوئی چیز ڈالنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جھٹلاتا ہے آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے سارے عمل باطل، سارے عمل باطل۔ الفاظ بہت سخت ہیں، دیکھو والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ حبط کے معنی ضبط ہو گئے، ان کے اعمال کا صلہ نہیں ملے گا ان کو۔ کیا سزا ہے؟ آیتوں کی تکذیب، آخرت کی ملاقات کا انکار۔ آخرت کی ملاقات کا یقین ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، خوف نہیں پیدا ہوتا، شوق، کیونکہ مالک بھی رحیم ہے، کریم ہے، بہترین انتظام کر کے رکھا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں پیدائش کے موقع پر چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر کے رکھا تھا، ایسے وہاں بھی اچھا انتظام کر دیا ہے۔ یقین آئے گا تو آدمی شوق میں محنت کرے گا، یقین نہیں آئے گا تو محنت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ انتظام کیا ہے، وہ انتظام کیا ہے، کوئی کان نے سنا نہیں ہے، کوئی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا ہے، ہم نے وہ انتظام کیا ہے۔ مگر اس کا ملاقات کا شوق ہمیں نہیں ہو رہا ہے، ہم تو ڈرتے ہیں، ارے مر جائیں گے تو کیا ہوگا، قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، اور ہمارا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ہم خوف زدہ ہیں
اس انتظام سے ہم باخبر ہوتے یقین کے ساتھ تو شوق پیدا ہوتا. حاجی حج کو نکلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ایسا انتظام ہے، وہاں پینے کا، وہاں کھانے کا، وہاں سونے کا، وہاں رہنے کا، بڑا خوش ہوتا ہے، فکر نہیں رہتی اس کو. اور اگر یہ مل جائے خبر کہ شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے تو شاہ کی طرف سے اب کیا پوچھتے؟ ہر جگہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بھیڑ نہیں، ہر چیز کھانے کی عمدہ، شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے، تو کہیں گے اب کیا پوچھتے؟ مبارکباد دینا شروع کریں گے. تمام بادشاہوں کو پیدا کرنے والا خالق بولتا ہے میں نے انتظام کیا ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے، اس انتظام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اسی کتاب کو چومنے والے شک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین نہیں ہے. یقین نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے. جبریل کے لاتے ہوئے دائیں بائیں سے کوئی خلل نہیں پیدا کر سکتا، نبی کے دل پہ اتارتے ہوئے کوئی تغیر نہیں کر سکتا، اور وہاں زبان سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. کوئی آیتوں کو رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا. سارے انسان مل کر 3 آیتیں بنانے پر قادر نہیں ہیں، ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی. اب کیا شک ہے؟ اب تو میرا کلام مان لو، میرا وعدہ تسلیم کر لو. لہذا آیتوں کی تقریر کے بجائے ملاقات کے شوق میں، محبت کے شوق میں آ جاؤ. جب شوق ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تم بے ایمان ہو کر، یعنی بے ایمان سے مراد یہ ہے آیتوں کے لقاء سے انکار کرتے ہوئے اور ہر موقع پر محتاج ہوتے ہوئے تم اللہ سے نہیں ملنا چاہتے ہو. اللہ تو غنی ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے تم سے ملنے کی کیا حاجت ہے؟ شوق پیدا ہونا چاہیے. کیسے شوق پیدا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے زبان دی ہے، نہیں دے سکتا. اللہ نے گردے دیے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. ایسا ایک ایک نعمت کو سوچو سر سے پاؤں تک. اللہ نے کتنا دیا ہے ہم نہیں گن سکتے. یہ سب بغیر مانگے دیا ہے، کوئی اس کا بدل ہے؟ نہیں ہے. یہاں تک کہ اس میں اگر خرابیاں پیدا ہو جائیں ہماری کسی بدعملی کی بنا پر تو اس جیسا کوئی ریپیئر کرنے والا نہیں ہے. اتنے حسین خالق سے اور مالک سے ہم ملاقات کرنے کا شوق نہیں رکھتے. دنیا میں کوئی احسان کرتا ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے، ہم ان سے ملنا چاہتے، ان سے ملنے کا راستہ تلاش کرتے. اس سے بڑا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اس سے ملنے کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ایسا انتظام ہے کہ جنت میں جانے کے وقت جب اللہ کو دیکھے گا تو دنیا کی ساری مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی. منٹوں میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈبکی دے کر نکالیں گے رب کریم، پوچھیں گے تجھے کبھی تکلیف ہوئی تھی دنیا میں؟ کہے گا رب کریم تیری قسم تکلیف کا میں نے منہ نہیں دیکھا. دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا. اور جہنم کے اندر ڈال کر پوچھیں گے کبھی آرام کیا ہے؟ تو کہے گا رب کریم تیری قسم میں نے کبھی آرام نہیں کیا ہے. جہنم کی تکلیف سے ہر آرام بھول جائے گا اور جنت کے انتظام سے ہر تکلیف بھول جائے گا. رب کریم نے انتظام کیا ہے. کیسا انتظام کیا ہے؟ اپنے شان کے مطابق. آپ کہتے ہیں یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ وزیر اعظم کا دسترخوان ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں نزلا من غفور الرحیم. یہ نزل مہمانی کا دسترخوان غفور الرحیم کی طرف سے ہے. اس دسترخوان پر پہنچ کر ضیافت کے مستحق بن کر پہنچو. اس دسترخوان پر خواہش مند بن کر پہنچو. جب مالک کے گھر میں داخل ہوں گے مالک خوش ہو کر گلے سے لگا لے گا. ایک حدیث پڑھتا تھا بچپن میں، سنایا تھا آپ کو میں، یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی دعوت وہاں بھی ہوتی ہے.
یہ دعوت آپ بھی سناؤ اپنے گھروں میں. لوگ دعوت کے دیوانے ہیں. دعوت امیر پیٹ میں پہنچ جائیں گے, چمپا پیٹ پہنچ جائیں گے, دنیا والوں کی دعوت پر دور دور چلے جائیں گے. رب کریم فرماتے ہیں میں نے بھی گھر بنایا ہے, میں نے بھی گھر بنایا ہے, سجایا ہے, دسترخوان تیار کیا ہے, کھانا گرم گرم رکھا ہوا ہے, بھیجا ہے لوگوں کو بلا کر لاؤ. ان میں سے جن لوگوں نے سچا سمجھا داعی کو, وہ ساتھ ساتھ آ گئے, گھر میں داخل ہو گئے, اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا, دل سے لگا لیا, راضی ہونے کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے گھر بنایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کو جنہوں نے سچا مانا, ان کی نقش قدم پر چل کر اتباع کر لیا, اللہ کے گھر میں پہنچ گئے, جنت سے فیض یاب ہو گئے. اللہ نے کہا دیا تم سے میں راضی ہو گیا, اب ناراض نہیں ہوں گا, آؤ دیکھ لو مجھے, میں تم کو دیکھ لے رہا ہوں. دونوں طرف سے دیکھیں گے. جنت کی ساری نعمتوں میں اللہ کا دیدار سب سے اعلیٰ ہوگا. یہ ہے یہاں جو کہا گیا ہے, جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. کیا عمل کیا ہے اگر اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھا ہے دل میں؟ کیا نماز پڑھا ہوگا, کیا زکات دیا ہوگا, کیا صدقہ دیا ہوگا, تم نے مالک سے ملنے کی تمنا نہیں کی ابھی تک. نماز کیا ہے؟ مالک سے ملنا ہے, روز 5 وقت. جو دن میں 5 دفعہ اللہ سے ملتا ہو وہ حقیقت میں دیکھنے کی طرف میں لے کر آئے گا. لیکن ہماری نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طرف سے خالی ہوتی ہیں. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں ہجوم آتا ہے, خیالات, یہاں کی بات, وہاں کی بات, یہ دنیا کی بات. لیکن یہ نماز 5 وقت کی اسی واسطے ہے تاکہ اللہ کا شوق دل میں پیدا ہو جائے. یہ شوق بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اب ملاقات کا وقت آ جاتا ہے, حکم ہوتا ہے چلو, بلایا ہے رب نے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, نکلو اب, یہ جسم چھوڑو, روح کو لے کر چلا جاتا فرشتہ, رب راضی تم بھی راضی, یہاں کے سارے سجدے منظور ہو گئے. یہ ہے اصل ملاقات. اللہ اسی کو فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے تکذیب کیا ہماری آیتوں کی, ولقاء الآخرۃ, اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کیا, حبطت اعمالهم, ان کے اعمال باطل ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون, نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی کے بقدر جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. کوئی کہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے, ظلم نہیں ہوا ہے. جو دنیا میں عمل کرتے تھے اسی کے بقدر ان کو صلہ ملنے والا ہے. یہ درمیان کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ہیں, تختیاں مل گئیں, احکامات مل گئے, شوق میں رغبت میں چل رہے ہیں, اور یہ پیغامات یا اللہ کے احکامات کا صلہ سب دے کے بھیجا اللہ نے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان احکامات کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو ماننے والا اللہ کے پاس فیض یاب ہونے والا ہے, اور جن کے دل اللہ پھیر دیں گے وہ سارے دلائل سن کر بھی نہیں ماننے والے ہیں. ابھی بہت اہم واقعہ ہے, حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آ کے دیکھتے ہیں تو پوری قوم بچڑے کے سجدے میں ہے, بچڑے کی پوجا میں ہے. ادھر رب سے ملاقات, ہم کلام, سرگوشی, مراقبہ, کلام, نصیحت لے کے آ رہے ہیں, تڑپتا ہوا دل لے کر آتے ہیں کہ قوم کو سمجھاؤں گا, قوم کو پہنچاؤں گا, قوم کو اللہ کی بات بتاؤں گا. یہاں آ کر دیکھتے ہیں قوم کا یہ حال ہے. دل میں کیسا خیال گزرا ہوگا, دل میں کیا ارمان تھے, کیسا پانی پھیر دیا ہے قوم کے عمل نے صرف 40 دن کے وقفے میں. اللہ فرماتے ہیں واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ, اور بنا لیا قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد, من حلیجہم, ان کے زیوروں سے, اجلن, ایک بچڑا. حلیج کے معنی آتے ہیں زیور. ہوا یہ تھا کہ شادی بیاہ میں مانگ کر استعمال کرتے تھے بنی اسرائیل, فرعون کے خاندان والوں سے, قبطیوں سے مانگ لیا, یہ لوگ پورے کے پورے غرق ہو گئے, یہ زیور ان کے پاس رہ گیا, پورا زیور ان کے پاس رہ گیا, وہ لوگ ڈوب کے مر گئے. جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پوری قوم میں سامری آیا, اس کا بھی نام موسیٰ تھا اتفاق سے. دیکھو اللہ کی طرف سے
ایک موسیٰ حق کی دعوت دینے والے اور ایک موسیٰ حق سے پھسلا کر باطل پر لے جانے والے. اس کا نام موسیٰ سامری ہے. موسیٰ سامری. دیکھ لیا کہ موسیٰ چلے گئے, 30 دن کا وعدہ تھا, نہیں آئے, 10 دن مل گیا اضافہ. ان تمام زیوروں کو گلا کر بچڑے کی شکل دے دیا. تیار بچڑا, اجلن بچڑا, جسدن جسم والا, لہو خوار, اس کے لیے آواز تھی. کیسی آواز تھی؟ اس پر لکھا ہے, تمام مفسرین کے خلاصے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندرونی حصے میں کچھ ایسی مشینری فٹ کیا کہ اس میں ہوا جاتی, ہوا کے داخل سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی. بولتا دیکھو تمہارے بھگوان کی آواز ہے. یہ وہاں سے چلا ہے, یہ گوشالہ پرستی, بچڑے کی پوجا وہاں سے چل رہی ہے. یہ آج بھی کچھ کرشمے کرتے ہیں لوگ کہ بھگوان دودھ پی رہا ہے, تو وہ کرشمے تھے اس زمانے کے بھی. آواز آ گئی اس کے اندر سے. اس آواز کی بنیاد پر سب کو بتا دیا دیکھو یہ ہے رب. موسیٰ بھول گئے, کہیں اور چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں الم یروا انہ, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, لا یکلمہم, کہ یہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا. یہ رب ایسا ہے کہ ان سے بات نہیں کر سکتا. ولا یہدیہم سبیلا, اور راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتا. دونوں سے خالی ہے. نہ یہ خود کلام کرنے پر قادر ہے, نہ راستہ بتانے پر قادر ہے. پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے, اتخذوہ وکانوا ظالمین, اس کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہیں. اس طریقے سے قوم کا ظلم ثابت ہو گیا. قوم کیا کرتی ہے؟ مشرک ہو گئی, بچڑے کو پرستش کر رہی ہے. حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد قوم کو احساس ہوا, موسیٰ تو بھٹکے نہیں, چلے آئے واپس. ہم سمجھے چلے گئے, اب نہیں آتے, آ گئے. اب یہ بچڑے کی پرستش, اس کی پوجا پاٹ, یہ تمام طریقہ, بہرحال ضمیر تو ہے نا اندر سے بیدار ہوا. انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی خطا ہو گئی. اب شرمندہ ہوئے, اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو سر کو جھکاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ میں سر کو رکھ لیتا ہے, فکر مندی کا اظہار کرتا ہے. آگے اسی کے الفاظ ہیں کہ کس طرح شرمندہ ہوئے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب وہ لوگ گر پڑے نادم ہو کر اپنے ہاتھوں میں, یعنی سر کو پٹک لیا اپنے ہاتھوں میں. قرآن پاک میں جہاں جہاں اس قسم کی کیفیت طاری ہوئی ہے وہاں ایسے ہی الفاظ آتے ہیں. سر جھکا لینا, انگلیوں کو دانتوں سے دبا لینا اور سر کا جھکا لینا. شرمندگی کے احساس کے واسطے یہ الفاظ ملتے ہیں قرآن کریم میں. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, اور دیکھا انہوں نے کہ واقعی گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. یہ کیا کیا ہم لوگوں نے؟ قالوا, سب نے مل کر دعا کیا, لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا, اگر ہم پر رحم نہ کیا, ربنا, ہمارے پروردگار نے, وَيَغْفِرْ لَنَا, مغفرت نہ کی اگر, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو کے رہ جائیں گے خسارے والوں میں سے. ادھر یہ دعا کر رہے ہیں گمراہی کے احساس میں, شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں. ادھر حضرت موسیٰ آ کے پہنچ کے جب دیکھ لیے ہیں کہ یہ حالت قوم کی ہے تو قوم پر غصہ نہیں کیا, پہلے اپنے بھائی پر غصہ کیا. تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ہوا, تم سے کہا تھا اصلاح کرنا, یہ اصلاح ہے کہ فساد ہے؟ تم سے کہا تھا قوم کی دیکھ بھال کرنا, میری نیابت کرنا, یہ میری نیابت ہے کہ قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دیا اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے. کہ تم نے کیا کیا؟ بڑے غضبناک ہو کر بڑے غصے میں آئے ہیں. کیسا غصے کا اظہار کیا ہے اور کیسا ہارون کی داڑھی کو اور سر کے بال کو پکڑا ہے اور کس قدر گھسیٹا ہے, انہوں نے کیسی مجازت کی ہے اور کیسا عذر پیش کیا ہے. یہ تمام بحث اس آیت میں آ رہی ہے. ابھی 2 آیتیں باقی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ ہفتے میں آئے گی. آپ حضرات دعا کر لیں کہ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائیں, اور جو راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے جس سے اللہ کی ملاقات ہو سکتی ہے اس راستے پر چلنا آسان فرمائیں.